अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दरून टीवी देख रहे हैं। आज हम दो मौजू पे बात करते हैं। एक को थोड़ा सा टच ले लेते हैं और दूसरा जो है उस पर तफसीली बात करते हैं। पहली बात यह है कि जो सेगमेंट होगा वो ये है कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से जो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं कल मकरान में, वहाँ पे इंतज़ामिया ने बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ FIR वगैरह दर्ज कर लिए। और दूसरा, आज जो है कोस्ट गार्ड वालों ने एक नौजवान की जान ले ली है। उसकी पूरी तफसील आपको बता देते हैं कि कोस्ट गार्ड वाले समंदर से निकल के खुश्की में RCD रोड पे करते क्या हैं और इनका मफाद क्या है और ये लोगों को इस तरह तंग क्यों करते हैं, पूरी डिटेल आपको बता देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले बलोच यकजहती कमेटी की काल की से स्टार्ट ले लेते हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने एहतजाजी काल का एक सिलसिला है वो जारी है। तो कल जो है वो जो एहतजाजी काल वो मकरान बेल्ट, मंगचर और इन इलाकों में दी गई थी। इन इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे हुए भी। ग्वादर में बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हुआ और ग्वादर के एहतजाजी मुजाहरे से हक दो तहरीक के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं समझें, और काफ़ी बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, हुसैन वाडेला साहब, उन्होंने एक स्पीच दी। और बाकी मकरान के बाकी इलाकों में भी, डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के दीगर इलाकों में भी ज़्यादा एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। तो इसमें हुसैन वाडेला समेत हक दो तहरीक की कुछ लीडरशिप समेत बाकी जो है लोगों पर भी जिन्होंने एहतजाजी मुजाहरे में शामिल हुए हैं या उन्होंने स्पीचेस किए हैं, तकारीर किए हैं, उन पर ग्वादर इंतज़ामिया ने FIR काटी है, मुकदमा दर्ज कर लिया है। और हक दो तहरीक के बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं जिन पर इससे पहले जो क्रैकडाउन हुआ था हक दो तहरीक के ख़िलाफ़, उसमें भी मुकदमा तो अभी भी पेशियाँ वगैरह हो रही हैं, लेकिन ये नए मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। मेरे ख़्याल में ये पहला वाक़या नहीं है कि ग्वादर में एहतजाजी मुजाहरीन पे मुकदमा दर्ज हुए हैं। इससे पहले कोलू में, तुरबत में, कोयटा में, खुजदार में, इन इलाकों में भी एहतजाजी मुजाहरीन पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। और एक दो पे नहीं बल्कि 100, 150, 200, 400, 500, बल्कि कराची, मल्लीर में और लियारी में जो एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं वहाँ पे भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो एक सिलसिला है, एक तरफ एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से और ज़िले इंतज़ामियाओं की जानिब से जो है वो भी मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल बहरहाल चल रहा है। अभी आते हैं जी कोस्ट गार्ड पे। आज सुबह कोस्ट गार्ड ने एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी आगे मतलब निकलने की कोशिश की। कोस्ट गार्ड के सिपाहियों ने पीछे से फायरिंग कर दी और वो गोली जो है वो गाड़ी के टायर पे लगी, टायर बस्ट हुआ, उसके बाद गाड़ी उलट गई। एक नौजवान, कोई 20-25 साल का नौजवान है, वो गाड़ी उलटने की वजह से वो जाम बाक हो गए हैं। इसके ख़िलाफ़, इस मामले के ख़िलाफ़ उत्तल में एहतजाजी मुजाहरे किए गए हैं। RCD रोड बंद कर दिया गया है। तकरीबन 10-11 घंटे हो गए हैं। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद आपसे थोड़ी देर पहले जो है RCD रोड खुलवा दी गई है, लेकिन सुबह से आज दिन भर एहतजाजी मुजाहरे हुए, लाश रख के एहतजाज किया गया और कोस्ट गार्ड के ख़िलाफ़ जो है ये मुजाहरे हुए और एहतजाजन धरना दिया गया। बाद में ये हुआ कि इंतज़ामिया इदारे के फिर इंतज़ामिया वगैरह, पुलिस ये DC मिसिस वगैरह जो है वो फिर कूद पड़ते हैं, बजाय ये कि जो असल मुलज़िमान हैं उनका ताक़ुब करने, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने, वो आते हैं। फिर जो लोग एहतजाजी मुजाहरे कर रहे होते हैं तो उनको जो है एहतजाज से रोकने की कोशिश करते हैं और मुज़ाकरात वगैरह के ड्रामे रचाए जाते हैं। इधर भी ऐसा ही हुआ। बाद में ये हुआ कि जो डेड बॉडी थी उसको हब ले जाया गया। वो नौजवान मरी ट्राइब से ताल्लुक़ रखता है, उनका घर जो है हब में है। लाश तो थोड़ी देर तक, तकरीबन एहतजाज ख़त्म होने से 5-6 घंटे पहले उन्हें लाश तो दफना दिया, लेकिन उसके बावजूद एहतजाजी मुजाहिरीन बैठे रहे। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ज़िले इंतज़ामिया से मुज़ाकरात वगैरह कामयाब कहा जा रहा है, तो वो उठ गए हैं। अभी थोड़ा पस मंज़र बता देते हैं कि कोस्ट गार्ड है क्या।
بنیادی طور پر دیکھیں کوسٹ گارڈ جو ہے وہ سمندری حدود پہ ان کی کارروائیاں ہوتی ہیں تاکہ کوئی اللیگل موومنٹ نہ ہو، اور سمندر کے حدود کا جو ہے وہ حفاظت کیا جائے، اس کو چیک کیا جائے، اور یہ ہوتا رہتا ہے نا۔ لیکن بلوچستان میں کہتا ہوں نا، ہر 8واں 9واں عجوبہ جو ہے بلوچستان میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کوسٹ گارڈ کافی ٹائم سے ہے، 80 کی دہائی سے شاید کوسٹ گارڈ کیا ایک چیک پوسٹ ہے، وہ چیک پوسٹ کہیں اس کا ایک پورا سیٹ اپ کہیں، وہ اتل میں تھا کافی ٹائم سے۔ ابھی ہوتا یہ ہے کہ کوئٹہ سے یا باقی علاقوں سے جو گاڑیاں جاتی ہیں تو ان کو پہلے جو ہے مکران کا جو روٹ تھا وہ بھی اتل سے گزرتا تھا، تو کوسٹ گارڈ جو ہے ان گاڑیوں کو روکا کرتا تھا اور ان کی تذلیل ہوا کرتی تھی، سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ پیپل پارٹی کے 2008 میں پیپل پارٹی کی حکومت آئی تھی، تو اس ٹائم جو بلوچستان کے سینیٹر تھے ان کو کافی شکایت تھی ظاہر کوسٹ گارڈ سے۔ انہوں نے پیپل پارٹی کی حکومت کو مجبور کیا، تو جو کوسٹ گارڈ کا جو آفس ہے، جو اس کا وہ جو چاونی جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا چیک پوسٹ کہوں اس کو کیا کہوں، کیونکہ بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اس کو آپ چیک پوسٹ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں جو کوسٹ گارڈ ہے وہ سمندری حدود یا سمندر کے قریب جو ہے ان کی جو ہے اس طرح کے سیٹ اپ لگائے جاتے ہیں۔ اتل سے 150 کلومیٹر دور جو ہے وہ گڑانی کا جو ساحل ہے وہ اتل سے 150 کلومیٹر دور ہے، تو یہاں کوئی تک ہی نہیں بنتا آپ جو ہے یہاں پہ چیک پوسٹ لگائیں، لوگوں کی تسلیل کر لیں، صحیح ہے۔ تو پیپل پارٹی کے دور میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہ کوسٹ گارڈ کے جو چیک پوسٹ ہے اس کو وندر شفٹ کیا جائے، کیونکہ 0 پوائنٹ جو ہے وہ اتل سے آگے جو ہے وہ اس نے پڑھنا تھا، تو یہ جو مکران کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی 0 پوائنٹ سے ہوتا ہوا تو وندر سے ہوتا ہوا جو ہے وہ نکلتی تھی کراچی کے لیے۔ تو یہ جو کوسٹ گارڈ والوں نے جو ہے اپنا یہ چیک پوسٹ جو ہے جا کے وندر میں لگا دیا۔ ریزن یہ دیا گیا کہ جی کہ ادھر سے جو ہے وہ سمندری جو ایریا مطلب فاصلہ ہے نا سمندر سے وہ نزدیک ہے، تو وہ ایک جواز بنتی ہے کہ یار یہاں پہ آپ اپنا چیک پوسٹ لگا سکتے ہیں۔ اس پہ آتے ہیں کہ مقصد کیا تھا۔ بہرحال وہ تذلیل کا سلسلہ ویسا ہی تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا، لوگوں کا تلاش، ایون کہ میں خود کئی بار ڈائریکٹ ہم گزرتے ہیں کراچی کے لیے، پرائیویٹ گاڑی آپ کے ساتھ ہے، فیملی بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں تلاشی کے بہانے، تذلیل کرتے ہیں، اور کوئی مقصد کیا ہونا ہوتا ہے، پھر آپ کو جانے دیا جاتا ہے۔ یہ وندر میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ پھر یہ جو پبلک ٹرانسپورٹ جاتی ہے ان کو گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ کڑی کی جاتی ہے، تلاشیاں، گاڑی کے اندر کتے ہیں، پتہ نہیں ہے وہ اسکیننگ مشین ہے، فلانا ہے، مطلب یہ سارا ڈرامہ وغیرہ رچاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بس زیادہ سے زیادہ تکلیف دیا جائے۔ اس سے اور کیا مطلب اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اصل میں یہ جو لوگوں کو اس طرح تذلیل کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ کوسٹ گارڈ والوں کو یہ تکلیف تھی کہ یار ہمارا جو یہ چیک پوسٹ ہے اس کو اتل سے وندر کیوں شفٹ کیا گیا ہے، تو وہ جان بوجھ کر ٹریفک جام کروا دیتے تھے، تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تکلیف ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ شکایتیں آ جاتی تھی۔ پھر ابھی جو نگران حکومت آئی ہے نا موجودہ، انہوں نے دوبارہ ان کو اجازت دی کہ یار آپ ایسے کریں، وندر میں بھی اپنا پوسٹ لگا دیں اور ساتھ میں اتل میں بھی لگا دیں، یعنی کہ یک نشد دشد۔ جو لوگ ایک چیک پوسٹ سے پریشان تھے، نگران حکومت کے بہادروں نے کہا یار آپ دونوں جگہ لگا دیں، وندر بھی لگا دیں اور اتل بھی لگا دیں، تو انہوں نے لگا دیا۔ ابھی آپ کو کوئٹہ سے، خوزدار سے یا اس روٹ سے آپ کو اگر کراچی جانا ہو، پہلے تو آپ کو اتل میں تسلیل ہونا ہے، آپ کی گھنٹوں آپ کو کھڑا کرنا پڑے وہ ہوگا ان کے لیے۔ اچھا، اس کے بعد اتل سے جیسے ہی آپ وندر کی طرف جائیں گے تو وندر آپ پہنچیں گے جہاں پہ ان کی چیک پوسٹ ہے، ادھر بھی پھر آپ کو روکیں گے 1-2 گھنٹے، وہاں پہ بھی آپ کی تسلیل کی جائے گی، مطلب 2 جگہ پہ۔ یہ بلوچستان میں ہوتا ہے، کسی اور صوبے میں نہیں ہوتا ایسا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد ان کا یہ ہے، دیکھیں ایران بارڈر لگتی ہے یہاں پہ، افغان بارڈر لگتی ہے، یہ جو ٹرانسپورٹ جاتی ہے کراچی کے لیے،
تو ایک تو افغان بارڈر سے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو لیگل نہیں ہوتے، یا سب کو پتہ ہے، تو ان سے پیسے بٹورنا ہے، قانون کی عمل درآمد نہیں کرنا ہے جی، قانون کی عمل درآمد ہی کروانا ہے، جو یہ کرنا ہے فلان، نہیں 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 نہیں، جیب بھرنا ہے، جیب. تم نے یہ دندے، کیونکہ اس میں پیسے زیادہ ہیں نا. اچھا پھر ایران سے جو ٹرانسپورٹ آتی ہے، ظاہر ہے کہ وہاں سے ایرانی کھانے پینے کے اشیاء آتے ہیں، پٹرول آتا ہے، ڈیزل آتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں. تو اسپیشلی ان کا جو فوکس ہے، ٹارگٹ ہے، وہ ایرانی جو ہے، جو پٹرول آتی ہے ان پہ ہے. جو زمباد گاڑیاں جسے کہتی ہیں، تقریباً 2-3 ہزار جو ہے لیٹر ان میں جو ہے بھری جا سکتی ہے، لوڈ کی جا سکتی ہے. ان سے یہ لوگ 25-30 ہزار لے کے جو ہے اپنا ایک دھندا لگایا وہ ہوتا ہے. ٹرک گاڑیاں آتی ہیں یا ٹینکر وغیرہ آتے ہیں، ان سے 2.5 سے 3 لاکھ روپیہ یہ لوگ لے لیتے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں جو اتل سے آگے نہیں جاتی، بڑی گاڑیاں. فرض کریں ایک ٹینکر آیا، وہ اتل سے آگے نہیں جائیں گے، وہ اتل سے پہلے بیلا ہے اور باقی علاقے ہیں، یہاں پہ وہ کڑی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں، تعلیم یافتہ ہیں یا بے روزگار نوجوان ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں کہ بیلا سے یا اتل کے اس چیک پوسٹ سے پہلے آگے جا کے ان سے کچھ پیٹرول پمپس وہاں پہ ہیں، تو ان سے یہ 100 لیٹر، 150 لیٹر، 200 لیٹر یہ تیل وہاں سے اٹھاتے ہیں، پیٹرول. یہ پھر جاتے ہیں ہب اور ان علاقوں میں جا کے بیچتے ہیں. کوسٹ گارڈ والے ہیں، پہلے انہوں نے کہا کہ یار چلیں ٹھیک ہے، یہ چھوٹے موٹے جو ہے 200 لیٹر، 300 لیٹر کا کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، ہم نے تو بڑے شکار کرنے ہیں نا. بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں جس میں لاکھوں ہزاروں میں جو ہے ہمیں وہ ملتی ہے آگے جانے کے لیے پیٹرول وغیرہ کی نا. انہوں نے چھوڑ دیا. تو مقامی جو لوگ تھے وہ تھوڑا ریلیکس تھے، چلیں ٹھیک ہے یار، موٹر سائیکل پہ آگے تو آنے نہیں دیتے، موٹر سائیکل پہ ہم لے جاتے ہیں وہاں پہ. ابھی آپ اندازہ لگا لیں، اگر ایک بندہ دن میں 200 لیٹر پیٹرول ہب سے بیلا سٹی سے یا اتل سے پہلے وہ اگر ادھر سے لے ہب تک پہنچا دے، وہاں پہ پر لیٹر اگر وہ 10 روپیہ بھی 20 روپیہ بھی کما لے، تو آپ اندازہ لگا لو 200 لیٹر کے کتنے پیسے ہوں گے اس کے. یہ اس کے لیے بھی روادار نہیں ہے کوسٹ گارڈ والے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، پالیسی یہ بنائی کہ جی ابھی یہ جو موٹر سائیکل والے جا رہے ہیں نا، ان کو بھی ابھی نہیں چھوڑنا ہے. تو پھر وہ جو موٹر سائیکل والے آتے تھے اپنے مطلب 200-250 لیٹر والے پیٹرول والے، ان سے بھی 100، 150، 200 روپیہ ہی بتہ لیتے تھے، ابھی بھی لیتے ہیں. پھر 2 چیک پوسٹوں پہ لیتے ہیں، اتل سے لیا، پھر وندر سے بھی لیا. آج کا واقعہ بھی سیم اسی طرح ہوا ہے. اس لڑکے کی گاڑی میں کوئی تقریباً 800-1000 لیٹر شاید ہو، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ کتنے تھے. وہ تھے اس میں تھوڑے بہت پیٹرول تھے. وہ ادھر آگے جانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو موقع ملا، یار کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، چلے نکلتا ہوں. روڈ سے نکلا، پیچھے سے انہوں نے فائرنگ کر دی. وہ گولی جا کے ٹائر پہ لگی گاڑی کی، گاڑی الٹ گئی اور نوجوان جو ہے وہ شہید ہو گیا. اس میں آپ ویڈیو دیکھیں، لوگوں نے اس فائر کرنے والے گاڑی کو روکا ہوا ہے، احتجاجی مظاہرین نے. وہ نام لے رہے ہیں کسی میجر کا، ذرا سنیں آپ اس کو. بھائی یہ کوسٹ گارڈ ہے، یہ گاڑی پہ اس لوگوں نے فائر کیا ہے. یہ ہمارا لاش پڑا ہوا ہے، یہ لاش پڑا ہوا ہے. وہ گاڑی ہے، گاڑی کلٹی ہو گیا ہے. ہم لوگ کا بڑا قصور یہ ہے. بھائی 0 پوائنٹ سے ہمارا ڈیزل والا وہ گاڑی آیا تھا اور یہ بندہ ساتھ تھا. چلا چاہتا کچھ یہ بندہ ساتھ تھا، میجر مصطفیٰ آگے نکل گیا اور دوسرا نفری کا گاڑی کا پچھلا ٹائر میں گولی لگا کے بسٹ کر دیا. ڈرائیور یہ انتقال ہو گیا اور گاڑی کلٹی ہو گئی. دیکھیں، یہ آپ نے ویڈیو دیکھا نا، وہ میجر بھاگ گیا ادھر سے، اس گاڑی میں تھا جس نے، ظاہر ہے کہ میجر ہی آرڈر دے سکتے نا، سپاہی خود سے تو نہیں فائر کرتا. وہ میجر نے آرڈر دے دیا، پیچھے سے جو ہے وہ سپاہیوں نے اس کو پر فائرنگ کر دی. اور وہ نوجوان، یار 100-150 لیٹر کے لیے ایک نوجوان کی جان لے لی آپ نے. یقین کرو، اتنی بے رحمی، حیوانیت اتنی. اور یہ آتے ہیں مختلف ادارے کے، آرمی سے آتے ہیں نا کوسٹ گارڈ والے، وہ ڈپوٹیشن پہ میرے خیال میں آتے ہیں، یا نہیں، کوسٹ گارڈ کا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے میرے خیال میں، اپنی وہ ان کی بھرتیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا، ایک پھر کوسٹ گارڈ کے جو ابھی جو چیک پوسٹ ہے وہاں پہ ایک کرنل بیٹھتا ہے، اس کو وہ جو تمام اختیار ایک کرنل کے پاس ہے.
لیکن یہاں پہ 2 میجر اس کو ڈیل کرتے ہیں, ایک وندر والا, ایک اتل کا. یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں. اس میں جو میری معلومات ہیں, ایک دن میں دونوں کوسٹ گارڈ کے دونوں چیک پوسٹوں سے یہ جو پٹرول وغیرہ آتی ہے, اس میں دن میں 1.5 کروڑ روپیہ یہ لوگ بتہ لیتے ہیں. 1.5 کروڑ, دن کا 1.5 کروڑ ہو گئے تو مہینے کا کتنے ہو گئے؟ 45 کروڑ روپیہ. پھر ہم کہتے ہیں بلوچستان کے حالات خراب ہیں. اور بھائی ان کا یہ جو ایسے ڈپارٹمنٹ ہے نا, یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات خراب ہوں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیے جائیں. اور نگران حکومت صاحب نے ان کو اختیار دے دی ہے کہ اچھا, ایک ادھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, بہت سے دوست سے پوچھتے ہیں کہ جی پھر کوسٹ گارڈ کا جو یہ اختیار ہے, جو بھی ہے ان کا جو ڈیوٹی ہے, کام ہے, جو جاب ہے, وہ تو سمندر کے اندر ہے, تو یہ RCD میں کیا کرتے ہیں؟ تو جی RCD میں ان کو کسٹم کے اختیارات دے دیے گئے ہیں. جو کام کسٹم کا ہے وہ اختیار ان کو دے دیے گئے ہیں. پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر بارڈر سے کوئی فیول آ جاتا ہے, پٹرول آ جاتی ہے, پہلا یہ کہ آپ نے روکنا ہے اس کو کدھر؟ ایران بارڈر پہ روکنا ہے نا. ایران بارڈر پہ ایک ہم نے کئی بار اس پہ ویلاگز کیے ہیں. وہاں پہ پراپر ایک طریقہ کار, ایک سسٹم بنا ہے. اس میں اختلاف ہے, جو بھی ہے وہ ہو سکتا ہے. وہ ایک ٹوکن سسٹم ہے. وہاں پہ جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو ٹوکن ملتی ہے. وہی پٹرول آتی ہے جو آپ کو بارڈر کے اوپر جو آپ کو اجازت ملتی ہے کہ آپ لے جائیں, اس کو بیچیں, اپنا 2 ٹائم کا جو ہے آپ نان نفقے کا جو ہے اپنا بندوبست کر لیں. وہی پٹرول جب آتی ہے بیچ شہروں کے بیچ میں جو ہے, پھر یہ کوسٹ گارڈ والے, اور یہ اس میں صرف کوسٹ گارڈ نہیں ہے, لیویز بھی اس میں ہے, ابھی پولیس ماشاءاللہ اس میں شامل ہو گئی ہے, پہلے FC اس میں شامل تھا. یہ پھر آتے ہیں بیچ میں غریبوں کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جو بارڈر پہ پیسے لیتے ہیں وہ الگ ہے. بھئی جب آپ نے ایک رول بنایا ہے, بارڈر سے جیسے فیول اس طرف آ گیا, بارڈر کے اس طرف آ گیا, ایک طریقہ کار سے آپ نے وضع کیا ہے نا, سسٹم نے خود وضع کیا ہے. وہ جب آتا ہے تو لوگ جو ہے پھر جا کے بیچتے ہیں, ایک دوسرے شہر میں اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. بیچ میں کوسٹ گارڈ کڑا ہو جاتا ہے, گولیاں مار دیتا ہے لوگوں کو. یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, یہاں پہ کئی واقعات ہوئے ہیں. کچھ دن پہلے ایک گاڑی کو انہوں نے بھگایا تھا, وہ بھی نوجوان تھا, وہ گھبراتے ہوئے وہ گاڑی جا کے کائی میں جا کے گر گیا. بندہ جو ہے وہ زخمی ہوا, بال بچ گیا اس کی جان. اس سے پہلے کئی بار ایسے ہوئے ہیں کہ کوچ مالکان کو نے اپنی گاڑیاں جلائی ہیں اسی کوسٹ گارڈ کے سامنے کہ آپ ہمیں اتنی تنگ کر دیتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, ابھی ہم نے جانا ہے کراچی, آپ 6 گھنٹے ہمیں کڑی کر دیتے ہیں یہاں پہ تلاشی کے نام سے. وہ بلوچستانی جذباتی, بہت دفعہ ٹرانسپورٹر نے اپنے 40-50 کروڑ کے گاڑیوں کو آگ لگا دی ہے. وہ میں کوشش کرتا ہوں اگر کوئی فوٹیج مجھے مل گیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.